बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये नशिस्त उन सवालात के जवाबात के लिए है जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से ख़वातीन और हज़रात हमें भेजते हैं। आज का सबसे पहला सवाल मौलाना फ़राज़ अहमद अटक से पूछते हैं कि एक वीडियो क्लिप देखने का इत्तेफ़ाक हुआ जिसमें एक मौलाना साहब कह रहे थे कि आखिरत में जब निजात के लिए फ़राइज़ काफ़ी हैं तो नवाफिल, सुनन और वाजिबात की क्या ज़रूरत है। देखिए मौलाना फ़राज़, ऐसी बात नहीं है। आखिरत में निजात के लिए सिर्फ़ फ़राइज़ काफ़ी नहीं है। आखिरत में निजात के लिए जो असल चीज़ है वो तो है ईमान। ईमान के साथ साथ आमाल ये आखिरत में मुकम्मल निजात के लिए ज़रूरी हैं। और आमाल में जिस तरह फ़राइज़ हैं इसी तरह वाजिबात हैं, इसी तरह सुनन मुअक्कदा हैं। रह गई ये बात कि जब निजात फ़राइज़ से हो सकती है तो फिर सुन्नतों का क्या फ़ायदा, नवाफिल की क्या ज़रूरत है। इनके बारे में दो बातें अच्छी तरह ज़हन में रख लें। सबसे पहली बात, जो आदमी नवाफिल को मामूली समझ कर तर्क करता है, एक वक्त आता है वो सुन्नतों से भी हाथ धो बैठता है। जिस आदमी की आदत ये हो कि सुन्नतें न पढ़ता हो वो वाजिबात को भी तर्क कर देता है, और जो आदमी वाजिबात के तर्क का आदी हो जाए, हाथ लगने पर वो फ़राइज़ को भी छोड़ देता है। तो ये नवाफिल का एहतमाम, सुन्नतों का एहतमाम इसलिए ज़रूरी है कि ये होता रहेगा, दीगर फ़वाइद के साथ साथ फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी होती रहेगी। अगर इनको छोड़ देंगे एक वक्त आएगा कि बंदा वाजिबात और फ़राइज़ को भी छोड़ देगा। दूसरी बात, अहादीस पाक के मुताबिक क़ियामत के दिन अगर किसी मुसलमान के फ़राइज़ में कोई कमी रह गई होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे नवाफिल से पूरा किया जाएगा। तो ये नवाफिल इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि फ़राइज़ की कमी और कोताही का तदारुक नवाफिल के ज़रिए किया जा सके। जो ख़ुद को मुसलमान कहता है उसे तो कम अज़ कम सुन्नतों का ख़याल रखना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकाज़ा ही ये है कि बंदा फ़राइज़ और वाजिबात के साथ साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का ख़याल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरा सवाल मौलाना ज़ियाउर रहमान आज़ाद कश्मीर से पूछते हैं कि एक अहले हदीस कहता है कि आप हनफ़ी 20 रकात तरावी पढ़ते हैं और बतौर दलील के हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस पेश करते हैं जिसमें 20 तरावी और 3 वितर का ज़िक्र है, जबकि बुखारी शरीफ की रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 11 रकात का तज़किरा है जिनमें 8 तहज्जुद और 3 वितर होते थे। तो आपके बकौल फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो एक रात में 2 मरतबा वितर पढ़ते थे, पहली मरतबा 20 और 3 और दूसरी मरतबा 8 और 3, जबकि एक रात में 2 मरतबा वितर पढ़ना ये जायज़ नहीं है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। देखें, ये अहले हदीस साहब इन दोनों हदीसों में तारुज़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक में 11 का तज़किरा, एक में 23 का तज़किरा। 11 वाली में 8 तहज्जुद और 3 वितर, 23 वाली में 20 तरावी और 3 वितर। तो एक से साबित होता है कि हुजूर ने वितर पढ़ी हैं 20 रकातों के साथ, और दूसरी हदीस से साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर पढ़े 8 रकात के साथ, जबकि एक रात में 2 मरतबा वितर नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। तनाकुस के लिए, तारुस के लिए कई शर्तें हैं। उनमें से एक शर्त है ज़माने का एक होना। अगर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ही रात का वाक़या बयान कर रहे हैं फिर तो तारुस बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा वितर पढ़े, जबकि हकीकत ये है कि ये वाक़या एक रात का नहीं है बल्कि ये वाक़या अलग अलग रातों का है। क्यों? इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल बता रहे हैं जो आपने मस्जिद में किया, जिसकी तादाद हदीस पाक की किताबों में 3 रातें बताई गई हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल बता रही हैं जो आपने घर में किया, जो कि पूरे साल का होता था। तो अम्मी आयशा उमूमी मामूल की बात फरमा रही हैं
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان خاص راتوں کی بات فرما رہے ہیں جو 3 بنتی ہیں اور جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی ہے۔ جب راتیں الگ الگ ہیں، زمانہ الگ الگ ہے، تو اس صورت میں یہ تعارض نہیں بنے گا۔ میں اس پہ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کہہ دے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھے اور 3 رکعت نماز وتر پڑھے، اور کوئی بندہ یہ کہے کہ اس حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے 2 تہجد اور 3 وتر پڑھے، جبکہ امی عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور 8 تہجد اور 3 وتر پڑھتے تھے، تو اسے حضور کا 2 مرتبہ وتر پڑھنا ثابت ہوگا۔ ہم کہیں گے نا، صحابی جو کہہ رہا ہے وہ سفر کی بات کر رہے، گھر سے باہر کی بات کر رہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بات فرما رہی ہیں وہ گھر کی بات فرما رہی ہیں۔ جب مکان بدل جائے، زمانہ تبدیل ہو جائے، مکان اور زمانے کے اختلاف سے تعارض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ باقی چونکہ یہ سوال کرنے والا خود کو اہل حدیث کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اہل حدیثوں کو تو ویسے بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایک عالم ہیں علامہ وحید الزمان صاحب، انہوں نے اپنی کتاب نزل الابرار کی پہلی جلد کے صفحہ 124 پہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھے اور پڑھ کر سو جائے، آخری رات میں دوبارہ وتر پڑھنا چاہے، تہجد کے ساتھ وتر پڑھنا چاہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ پہلے وتروں کو توڑ دے۔ توڑنے کی صورت کیا ہے؟ کہتے ہیں تہجد کے وقت 1 رکعت پڑھے اور اس کو رات والے وتر کے ساتھ ملا کر اس کو نفل بنا دے، آخر میں پھر وتر پڑھ لے۔ تو تمہارے ہاں تو چونکہ وتر کو توڑنا ہی جائز ہے، 2 مرتبہ وتر پڑھنا جائز ہے، تمہیں تو سوال کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، اپنی کتب، اپنے بزرگوں، اپنے علماء کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل اس بارے میں مسلک ہے کیا۔ اگلا سوال بھائی حذیفہ ریحان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن امام صاحب نے 4 کی جگہ 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا، قبلے سے بھی رخ پھیر دیا، اس کے بعد کسی مقتدی نے لقمہ دیا تو امام صاحب نے فوراً کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز ادا کی اور سجدہ صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ سوال یہ ہے کہ میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بھائی حذیفہ، اگر انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد قبلے سے رخ پھیر دیا اور کوئی ایسا کام بھی کر لیا جو مفسد صلاۃ ہے، نماز کے منافی ہے، قبلے سے منہ پھیرنا ہی نماز کے منافی ہے، اب اگر کوئی بندہ ان کو لقمہ دے اور کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھیں تو اب نئے سرے سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پہلے والی 3 رکعتیں ختم ہو گئی ہیں، نئے سرے سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر امام صاحب نے ایسا نہیں کیا تو آپ اپنی نماز دوبارہ لٹا لیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال عبد الرقیب صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب مجھے مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ ایک شخص صاحب نصاب تو ہے لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سفر میں کہیں پھنسا ہوا ہے اور اس کے پاس ذرائع بھی کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل قرآن کریم میں ہے، مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو کہ اس کے پاس پیسے منگوانے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، کوئی اس کے پاس کوئی اور سبب نہ ہو، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال بھائی محمد وسیم ہندوستان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب قیلولہ کا مطلب کیا ہے اور قیلولہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی وسیم، قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، تاکہ رات کی عبادت انسان آسانی کے ساتھ کر سکے۔ ہفتے کے 6 دنوں میں بہتر یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے کچھ دیر کے لیے آرام کیا جائے، اور جمعۃ المبارک کے دن بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد پھر قیلولہ کیا جائے۔ باقی رمضان المبارک میں بہتر ہے 11-12 بجے نماز ظہر سے پہلے قیلولہ کر لیا جائے، تاکہ نماز تراویح بندہ اطمینان کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، چستی کے ساتھ انسان ادا کر سکے، اور نماز تہجد میں اور سحری کے وقت انسان کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے۔ اگلا سوال بھائی محمد وسیم صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، کیا روزے کی حالت میں زبان پر مسواک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ محمد اسجد سہارنپوری ہندوستان سے پوچھتے ہیں، حضرت اگر روزے کی حالت میں مسواک کی جائے اور دانتوں سے خون نکل پڑے تو کیا اس صورت میں روزہ ہو جائے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر خون بہت زیادہ ہو اور حلق میں نہ جائے بلکہ باہر نکل جائے
تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ محض خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب خون بہت ہو اور انسان اس کو پی لے، نگل لے، حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسواک کرنے سے محض خون نکل پڑے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلا سوال کمال خان صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا ریسلنگ دیکھنا جائز ہے؟ نہیں جی، ریسلنگ دیکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو لباس پہنا جاتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، خواتین کی ہو یا مردوں کی ہو، اس سے دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بد نظری ہے جس کے نتیجے میں انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بہت زیادہ احتراز اور بچنے کی ضرورت ہے۔ محمد تنویر صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، جیب میں شناختی کارڈ آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں، دوران نماز وہ آئی ڈی کارڈ گر پڑے، فوٹو بھی نظر آنے لگے تو نماز ہو جائے گی؟ جی اس سے نماز ہو جائے گی، نماز میں فرق نہیں آتا۔ یہ چونکہ مجبوری ہے، عذر ہے اور خود بھی نہیں گرایا ویسے گر پڑا ہے، ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، نماز میں کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ عاطف رجب صاحب پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی عاطف، اگر تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لے یا اس سے زیادہ پڑھ لے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر اللہم اتنا پڑھا یاد آ گیا فوراً اٹھ گیا تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوگا۔ بھئی عبد الناصر لکی مروہ سے پوچھتے ہیں، گندم کے حساب سے صدقہ فطر کتنا آتا ہے؟ صدقہ فطر ہر غریب اور امیر پر ہے یا جو بہت غریب ہو اس کے لیے گنجائش ہے؟ بھئی عبد الناصر، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ صدقۃ الفطر یہ کس کس پر واجب ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے کہ بڑا ادا کرے، چھوٹا ادا کرے، غلام ادا کرے، آزاد ادا کرے، جوان ادا کرے، بوڑھا ادا کرے، امیر ادا کرے، غریب ادا کرے۔ ہر بندہ اس صدقۃ الفطر کے دینے کا اہتمام کرے، سال میں ایک بار ہوتا ہے اور زیادہ بھی نہیں ہوتا۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا نقدی موجود ہو جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یا تجارت کا سامان ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا گھر میں ایسا سامان ہو جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا جسے ضرورت سے زائد سامان کہا جاتا ہے، یا ان 5 اشیاء میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوں جن کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، ایسے بندے پر صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ادا کیا کرے؟ صدقۃ الفطر میں 4 چیزیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور اور نمبر 4 کشمش۔ اور بہتر یہ ہے کہ اجناس دینے کی بجائے انسان ان کی قیمت ادا کرے، اس لیے کہ صدقۃ الفطر میں اصل ہے غریب کی ضرورت کو پورا کرنا، اور غریب کی ضرورت پیسوں سے زیادہ پوری ہو سکتی ہے، وہ اپنی پسند کی اور مرضی کی چیزیں لے سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گندم کے حساب سے دینا چاہے، اس سال ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سے جو اس پر پوسٹ بنی ہے، جاری ہوئی ہے، گندم کے حساب سے اگر کوئی بندہ صدقۃ الفطر دینا چاہے تو فی آدمی کا صدقۃ الفطر 100 روپیہ۔ اگر جو کے حساب سے دینا چاہے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر 400 روپیہ۔ کھجور کے حساب سے دینا چاہے تو ایک آدمی کا صدقۃ الفطر 700 روپیہ۔ کشمش کے حساب سے دینا چاہے ایک آدمی کا جو صدقۃ الفطر ہوگا وہ 1900 روپیہ ہوگا۔ آپ اپنے قریبی علماء سے پوچھ لیں، اپنے علاقے کو دیکھ لیں، وہاں کے حضرات نے جو قیمت بتائی ہو اسی کے حساب سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس میں صاحب نصاب کو اپنی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر حیثیت کم ہے 100 روپیہ دے دے، اللہ نے تھوڑا مال مزید دیا ہے 400 دے دے، اور زیادہ ہے 700 دے دے، اللہ اور زیادہ عطا فرمائے، تو پھر انسان کو اس میں بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وسعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے 1900 روپیہ فی کس آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ باقی جو بندہ بہت زیادہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ صدقۃ الفطر ادا نہ کرے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اگلا سوال محمد یوسف محمودی صاحب پوچھتے ہیں، حضرت فدیہ دینے کے آسان اور صحیح طریقے بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ فدیہ کون کون دے سکتا ہے۔ بھائی محمد یوسف صاحب، صدقۃ الفطر فدیہ وہ بندہ دے سکتا ہے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، انتہائی بوڑھا، انتہائی کمزور،
اور ایسا مریض جو لا علاج مرض میں مبتلا ہو. محض مریض ہونا کافی نہیں، مرض ایسا ہو جو لا علاج ہو اور انسان کو ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو. ایسے آدمیوں کو چاہیے کہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر ہے. گندم کے حساب سے دینا چاہیں تو 100 روپیہ، جو کے حساب سے دینا چاہیں تو 400، اور کھجور کے حساب سے دینا. عبد القیوم صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں کیا مطلقاً قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ اس میں کچھ تفصیل ہے. دیکھیں، اگر تو قے آ گئی ہے خود بخود، خود کی نہیں ہے، ویسے خود بخود آ گئی ہے، یہ قے تھوڑی ہو یا منہ بھر کے ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اور اگر قے کی ہے انگلی ڈال کے، کوئی اور طریقہ اختیار کر کے، اگر یہ بہت زیادہ ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر تھوڑی بہت آ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. حمید الرحمن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب، ایک شخص نے گھر میں وائی فائی لگایا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی لگا کر دیا ہے اور ان سے پیسے وصول کرتا ہے، کیا یہ پیسے اس کے لیے لینا جائز ہیں؟ یہ وائی فائی کا خود مالک ہے، خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو آگے بیچنا چاہے، ان سے پیسے لینا چاہے تو فی نفس ہی یہ مباح ہے. ہاں البتہ جو آدمی وائی فائی کا کوڈ کسی کو لگا کر دے، کسی کو بیچے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ میں کس بندے کو لگا کر دے رہا ہوں. کہیں یہ بندہ ایسی چیزیں تو نہیں دیکھتا جو غیر اخلاقی ہیں، یہ بندہ ایسی چیزیں تو نہیں دیکھتا جو شریعت کے خلاف ہیں، ایسی چیزیں تو نہیں دیکھتا جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اگر ایسی صورتحال ہو تو اس بندے کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ بندہ آگے وائی فائی کا کوڈ کسی کو نہ دے، نہ بیچے. ہاں اگر شریعت کے مطابق شرعی چیزوں کے لیے استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہوگا. اگلا سوال عبد الباسط قاسمی بن قاری عبد الواجد ہندوستان سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، ایک آدمی بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا، بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا آدمی اس بندے کو ملامت کرنے کے لیے 5-7 آدمیوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اسے ملامت کرتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ توڑنے والے کو یا روزہ نہ رکھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ روزے دار کا روزہ چھوڑنے والے کو ملامت کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھ لیں. اگر ملامت کرنے والا شخص وہ ہے جس کی ملامت کرنے سے اس پر اثر پڑ سکتا ہے، والد ہے اولاد کو ملامت کرے، استاد ہے شاگرد کو ملامت کرے، کوئی ایسا بڑا جس کی بات کو چھوٹا لیتا ہے، اس کی بات کو قبول کرتا ہے، اس کی ڈانٹ کا اثر پڑتا ہے، اور اس بڑے کی نیت یہ ہے کہ میں اسے ملامت کروں تاکہ آئندہ یہ روزہ نہ چھوڑے. اب اگر یہ ملامت کرے تو اس کی گنجائش موجود ہے. اگر اس نیت کے ساتھ ملامت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں روزے دار ہوں، یہ روزہ نہیں رکھتا، اس کی حقارت مقصود ہے، تکلیف دینا مقصود ہے، تانا دینا مقصود ہے، اور اس کی ملامت کی وجہ سے وہ مزید بگڑے گا، اس کے جو ہیں واپس آنے کی امید بھی نہ ہو، مزید بگڑنے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے. اگر اب یہ ملامت کرے گا محض تانا دینے کے لیے، اپنی پاک بازی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے، تو جس طرح روزہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، اسی طرح اس روزے دار کا تانا دینا اور ملامت کرنا یہ بھی گناہ گار ہوگا. اب یہ گناہ میں شریک ہوں گے، وہ بھی مجرم ہے اور یہ بھی مجرم ہے. صدیق خان صاحب عرب امارات سے پوچھتے ہیں جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنے کا وقت اکثر نہیں ملتا، کیا دوسری رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے؟ اگر کوئی بندہ نہ پڑھے تو نماز ادھوری ہو جاتی ہے یا پوری؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو فرائض کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، ان میں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں امام کے پیچھے ہیں، امام ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا. آپ مقتدی ہونے کی حیثیت سے پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، اس کے بعد خاموش ہو جائیں. آگے قرات والا کام امام کا ہے، آپ کا نہیں ہے. اگر آپ نے دوسری رکعت میں ثنا پڑھا ہے تو غلط کیا ہے، ثنا نہیں پڑھنا چاہیے. اگر نہیں پڑھا تو بہت اچھا کیا ہے، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. ابو عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں میرے حلق اور مسوڑوں سے خون آتا ہے، اس صورت میں وضو اور روزے کا کیا حکم ہے؟
خون نکلنے سے اور نکل کر بہہ پڑنے سے وضو تو ٹوٹ جائے گا، وضو باقی نہیں رہے گا۔ ہاں البتہ روزے کے بارے میں تفصیل ہے، اگر وہ خون حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر خون باہر آپ نے پھینک دیا، کلی کر دی، ویسے تھوک ڈال دیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، محض خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حافظ شعیب صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، ایک بندے نے سحری کی لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نیت نہیں کی تو کھانا کھا سکتے؟ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو روزہ چھوڑنے کا جرم تو ہوگا، اگر مریض ہے تو صرف قضا لازم ہوگی۔ اب اس کے جرم میں کمی تو آ جائے گی، البتہ اگر یہ بندہ دن کو کھانا پینا چاہے تو روزے داروں کا خیال کرے، روزے کے آداب کا خیال کرے، حرمت کا خیال کرے، الگ بیٹھ کر اندر بیٹھ کر کھانا چاہے تو اس کے لیے کھانے کی اجازت اور گنجائش موجود ہے۔ اگلا سوال، کیا تمباکو، سگریٹ، پان وغیرہ کا بزنس کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ یہ کاروبار کی بجائے کوئی دوسرا کاروبار کریں، اگر یہ کرتے ہیں تو یہ اس کی آمدن حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اگلا سوال، نماز میں آیت سجدہ پڑھی جائے چاہے نماز فرض ہو یا نفل، تو کیا اس کے لیے الگ سے سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے یا رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت سے ادا ہو جائے گا؟ بہتر یہ ہے کہ جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو فوراً سجدہ کیا جائے اور الگ سجدہ کیا جائے، بالخصوص جب جماعت کے ساتھ نماز ہو تو پھر امام صاحب کو چاہیے کہ سجدے میں چلے جائیں، مقتدیوں کو تشویش میں نہ ڈالیں۔ اگر بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، آیت سجدہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، یہ ایک دو آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا گیا، رکوع میں اگر اس نے سجدہ تلاوت کی نیت کر لی تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز تراویح میں اس نے آیت سجدہ تلاوت کی اور رکوع میں چلا گیا، اگر امام نے رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لی تو امام کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ مقتدی اگر نیت کریں گے تو ادا ہوگا، اگر نیت نہیں کریں گے تو ان کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ امام سجدہ کر لے، رکوع میں سجدے کی نیت نہ کرے، تاکہ مقتدیوں کو تشویش بھی نہ ہو اور بعد میں ان کو بتانا بھی نہ پڑے کہ آپ جا کر گھروں میں سجدہ کر لیں۔ اگر اکیلے پڑھ رہا ہو تو رکوع میں سجدے کی نیت کرنا سجدہ تلاوت کی بالکل جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے الگ سجدے کے طور پر ادا کیا جائے۔ بھائی اسامہ آوان صاحب پوچھتے ہیں، سامع اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر لقمہ دے تو کیا وہ لقمہ دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے، جس طرح مقتدی بیٹھ کر عذر کی وجہ سے نماز پڑھ سکتا ہے، اسی طرح اگر سامع عذر کی وجہ سے بیٹھ کر لقمہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نماز میں ہو، ایسا نہ ہو کہ نماز سے باہر بیٹھا ہو اور بیٹھ کر لقمہ دیتا رہے۔ غیر نمازی کو لقمہ نہیں دے سکتا، نمازی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر امام کو لقمہ دے سکتا ہے۔ اگلا سوال، محمد الیاس سراج صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، اگر گھر میں 3 بندے ہوں تو کیا جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن ہے تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے؟ اگر امام کے علاوہ 3 بندے موجود ہوں تو وہ 3 آدمی گھر میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال نصیر احمد بلوچستان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی نے دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا صرف بوسہ لیا یا ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا تو کیا ایسا کرنا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی وضاحت کر لیں۔ بوسہ لینا جائز ہے، بیوی کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی جائز ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرنا بھی جائز ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے انسان کو آگے جانے کا اندیشہ نہ ہو، ہم بستری اور جماع میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر یہ اندیشہ ہو تو پھر بیوی سے دور رہنا چاہیے، بوسہ لینے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ خیر محض بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور یہ روزے کی حالت میں کرنا جائز اور حلال بھی ہے۔ بھائی اسامہ کوہاٹ سے پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں غسل کے دوران غلطی سے پانی پیٹ میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اب اس کی قضا یا کفارے کی کیا صورتحال ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ اگر غلطی سے پانی پیٹ میں چلا گیا، حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اس روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کے توڑے گا تو کفارہ بھی ہوگا، جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس صورت میں صرف اس کی قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ محمد اسلم صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب لوڈو کھیلنا کیسے ہے؟ دیکھیں مسلمان کا سب سے قیمتی اثاثہ وہ وقت ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اس قیمتی اثاثے کو فضول اوقات میں ضائع نہ کرے، فضول چیزوں میں ضائع نہ کرے،
بالخصوص رمضان المبارک جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے ایام ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کے ایام ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، ان پر توجہ دینی چاہیے۔ ایسی چیزیں جس میں صرف وقت پاس کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی کھیلنا چاہے تو نمبر 1 غیر محرم کے ساتھ نہ ہو۔ آج کل جو نیٹ پر کھیلی جاتی ہے جس میں لڑکے لڑکیاں چیٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں، سب کچھ چلتا رہتے ہیں، میسیجز بھی ہوتے رہتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2 اس پر شرط نہ لگائی جائے۔ اگر شرط لگائی جائے گی تو حرام ہوگا، یا غیر محرم کے ساتھ گفتگو ہو، میسیجز ہوں یا کوئی اور صورتحال ہو تو اس سے اجتناب کرنا بہرحال ضروری ہے۔ ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال محمد افروز صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، کیا صلاۃ و تسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نوافل اکیلے پڑھے جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہی افروز صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، کیا خواتین تراویح اور دیگر فرائض کی جماعت کرا سکتی ہیں؟ اگر خواتین ہوں اور صرف خواتین ہوں تو ان کے لیے جماعت کی گنجائش موجود ہے، لیکن صورتحال یہ ہو کہ جو امام ہو وہ درمیان میں تھوڑی سی آگے کھڑی ہوگی، جو مقتدی خواتین ہوں گی وہ تھوڑی سی پیچھے کھڑی ہوں گی، ان کی امام ایسی کھڑی نہیں ہوگی جیسے مردوں کا امام بالکل آگے کھڑا ہوتا ہے۔ وسیم احمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، کیا زیادہ طبیعت خراب ہونے کی حالت میں سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ طبیعت زیادہ خراب ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں۔ سنت مؤکدہ کا خیال کرنا چاہیے، اسے بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بنت عبداللہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، روزے کی حالت میں خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح روزے کی حالت میں چہرے پر میک اپ لگانا کیسا ہے؟ عموماً میک اپ خوشبودار ہوتا ہے۔ بنت عبداللہ صاحبہ، روزے کی حالت میں خوشبو لگانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح میک اپ کرنا روزے کی حالت میں یہ بھی جائز ہے۔ محمد شفیق صاحب وہاڑی سے پوچھتے ہیں، اگر امام ظہر کی نماز کی دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بندے کو چاہیے کہ سجدہ سہو کرے، اس لیے کہ فقہائے احناف کے ہاں فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا واجب ہے۔ اس نے چونکہ واجب چھوڑ دیا اس لیے آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اسے چاہیے وقت کے اندر نماز کو لوٹا لے۔ وقت کے اندر نماز کا اعادہ واجب ہے، اگر وقت گزر چکا ہو تو نماز کا اعادہ مستحب ہے۔ اگر امام ہو اور وہ صورت ملانا بھول جائے اسے چاہیے کہ بعد میں مقتدیوں کو بتا دے تاکہ وہ اپنی اپنی نمازوں کا اعادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت شریعت کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔